रूही आंखों में वो आगे बढ़ता हुआ इससे पहले ही वो वॉशरूम में खुद को कैद कर चुकी थी। और वो अफसोस अपनी चुप में न जाने क्या क्या खो दोगे। जैसे तुम हो, मैं हो जाऊं तो रो दोगे। लड़की तुम बोलोगी क्योंकि तुम्हें बोलना पड़ेगा। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं यार, बोल दो ना जो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम शायद अंदाज़ा नहीं कर सकती कि तुम्हें तड़पा कर खुद भी तो तड़प रहा हूँ। अब बोल भी दो ना, और कितना इंतज़ार करवाओगी। वो भी तड़प कर खुद से कहता उदास भी हुआ था। मजीद कुछ देर बंद दरवाजे को देखा और सर झटक कर बाहर की राह ली। उस जगह आज भी इतनी ही खामोशी छाई हुई थी और वो भी उसी कुर्सी पे आंखें बंद किए बैठा था कि तभी वहाँ का दरवाज़ा खुला और कोई चलता अंदर आया। ये दरवाज़ा दिन में 2 बार ही खुला करता था, लेकिन आज ये इस वक्त खुला था तो उसने आंखें खोल कर आने वाले को देखा और अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था आने वाला कौन है। कदम जब पास आए तो उसने अंदाज़ा लगाया या ये 1 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन कौन? तुम यहाँ? पहले वो आने वाले को देख न पाया था। सलमान साहिब, ये यहाँ कब से? शाहनवाज की बात को नज़रअंदाज करके पूछा। पिछले 3 दिन से। जवाब मुख्तसर था, मगर वो उन्हें पहले से ही सब बता चुका था। अब मज़ीद वजाहत देने का काम नहीं था। सौशा जी, उसके नाम पर वो जोर देकर बोली। वो नासमझी से उसे देख रहा था। कश्यप पेन दीजिए, वो सामने बैठती हुई बोली तो कश्यप ने पास रखा पेन उसके हाथ में दिया। इन पेपर्स पे साइन करो। तुमने जैसा चाहा हो गया। तुमने मुझे यहाँ बुलाने की शर्त रखी थी, सो मैं आ गई। अब तुम बगैर देर किए इन पेपर्स पे साइन करो। हरी अब वो स्पाट अंदाज में बोली तो सामने बैठा शाहनवाज से इस्तेज़ाइया हंसा। तुम्हें मैं पागल नज़र आता हूँ क्या? तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद तो जान लो, फिर पेपर्स पे साइन भी कर दूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? वो सीधा सीधा बोला, जिसका साफ मतलब था कि वो रूही की बात को किसी ज़ुमरे में नहीं लेगा। रूही उनकी बात मत सुने, ये एक बहुत शातिर इंसान है। कश्यप ने हिदायत के तौर पर रूही से कहा, जो न जाने किस सोच में थी। साली साहिबा, आपसे तो बहुत से हिसाब बाकी बचते हैं, फिक्र नहीं करिए, अभी के अभी सारे हिसाब हो जाएंगे। अब तुम बोलो, अगर तुम मेरी एक शर्त को तस्लीम करती हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा साइन करने से। वो बेफिक्री भरे अंदाज में बोला। बोलो क्या शर्त है? रूही अब मत माने इसकी। कश्यप ने टोकना चाहा, मगर वो उसे चुप रहने का इशारा कर चुकी थी। ओ वाकई मानोगी? चलो बताता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं ज़ूबिया को आज़ाद कर दूँ तो उसके लिए तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा, और वो है, देखो ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कहना चाहते हो जल्दी कहो। वो तब कर बोली और वो तंजिया हंसा। तुम्हें अपने शोहर से तलाक लेनी होगी। बोलो लोगी? वो उसके सर पे बम फोड़ चुका था और वो साकत बस उस लफ्ज़ पे टेक गई। तलाक? और वो भी अपनी मोहब्बत से? क्या बकवास कर रहे हो तुम? आखिर कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करोगे तुम? पहले मेरी बहन को मार डाला, उसके साथ अपनी ही औलाद के खूनी भी हो तुम, और फिर अपनी दूसरी बीवी के साथ भी वही किया तुमने। उससे भी उसकी औलाद छीन ली तुमने। अपनी दुनिया अपने हाथों उजाड़ चुके हो तुम, और अब एक और ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। हाल में कश्यप के चिल्लाने की आवाज़ें किस कदर थी, वहाँ खड़ा हर नफूस अंदाज़ा लगा सकता था, मगर वो तो वही बेटी बस जम सी गई थी। ज़्यादा चिल्लाओ मत कश्यप, ये सरासर इल्ज़ाम है मुझ पर कि फिज़ा को मैंने मारा, जब ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे नहीं मारा, वो बस एक हादिसा था। अगर वो अपनी हरकतों से बाज आ जाती तो ऐसा कभी ना होता। वो आई थी मेरे रास्ते में, मेरा काम बिगाड़ा था उसने। अफसोस है मुझे कि वो मेरे हाथों क्यों न मर सकी। वो भी दाड़ा था, मगर इस बार वो बोली नहीं। एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ चुकी थी। बकवास बंद। मेरी बहन ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, बेगुनाह थी वो, बहुत मासूम थी वो। तुमने उसकी गलती पे उसके सांसें ही छीन ली। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर क्या कसूर था मेरी बहन का, जो तुम्हें अपनी होने वाली औलाद तक का ख्याल ना रहा, और सपाकी से उसे गहरी रात में तने तनहा मरने को छोड़ दिया? तो क्या तुम कातिल नहीं हो उसके और उसकी औलाद के? गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी वो। मेरे काम के आड़े आ गई थी वो। कौन सा ऐसा घिनौना जुर्म करते वो देख चुकी थी कि उनको सज़ा के तौर पर अपनी सांसें गंवानी पड़ी। बोलो। वो मैं आपको बताता हूँ, उनके हर जुर्म का गवाह मैं हूँ। ये बोलने वाला सलमान था, जो कब से कड़ा खामोशी से सब सुन रहा था। ये कहने को तो एक सियासतदान है, जो हर नज़र में एक इंसाफ पसंद है, ज़्यादती को ना सहने वाला, गलत होते न देखने वाला। लेकिन कोई ये नहीं जानता इसके पीछे एक सपाक जानवर का चेहरा छुपा हुआ है। साथ से पहले उस रात भी एक डील करने वाले थे,
غیر قانونی ہتھیاروں کی ایک بہت بڑی ڈیل ہونے والی تھی، لیکن اس کی آڑ میں کچھ اور بھی تھا جو اس رات انجام دیا جانے والا تھا، لیکن مجھے اس کی کچھ خبر نہیں تھی۔ مجھے بس یہی معلوم تھا یہ ہتھیاروں کی ڈیل کرنے والے ہیں، اور میں تب سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر ان کے ساتھ کام کرتا تھا اور مجھے بس موقع کی تلاش تھی۔ اسی لیے میں نے کچھ سامان کے ساتھ کیمرہ پیٹ کر دیا تاکہ دیکھ سکوں وہاں کیا ہونے والا تھا، کیونکہ مجھے یا کسی اور کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ شام ڈلنے والی تھی اور شاہ نواز بھی پہنچ چکے تھے، لیکن ان کے کچھ دیر بعد میں نے ان کی وائف مسز فضا شاہ کو آتے دیکھا۔ پہلے تو مجھے شوق لگا، کیا وہ بھی ساتھ تھی اس سب میں؟ لیکن ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ان پہ شک کر کے سختی کی جاتی، اسی لیے ہم نے انہیں نہیں روکا۔ میں اور میرے کچھ ساتھی اس مشن پہ ساتھ تھے۔ ہم باہر اپنی وین میں کیمرے سے ہوتی فوٹیج دیکھ رہے تھے کہ اچانک وہ کیمرہ بند ہو گیا، مطلب کہ انہیں کسی پر شک ہو چکا تھا۔ میرے ساتھیوں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا کہ ابھی ہمیں وہاں نہیں رکنا چاہیے، لیکن میں اس مشن کو کرنا چاہتا تھا، مگر میرے سینئرز کے آرڈر تھے جنہیں فالو کرنا ضروری تھا۔ اس رات ہم وہاں سے چلے تو گئے، مگر اس سے بے خبر تھے کہ وہاں ہوا کیا۔ ہمیں اس کا کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ اپنی بیوی کو وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر نکلیں گے اور وہ اپنی جان گنوا دیں گی۔ اس رات کے ٹھیک 10 روز بعد ہم نے وہ کیمرہ تلاش کیا۔ اس میں صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے بہت سی کم عمر لڑکیوں کو نشے کی دوا دے کر قید کر رکھا تھا، یعنی ان کی بھی ڈیل ہونے والی تھی، مگر نہ ہو سکی کیونکہ ان کی بیوی نے اپنی جان تو دے دی، مگر جانے سے پہلے کئی جانیں بچا گئی۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا اور نظر اٹھا کر ان سب کو دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھے۔ سرکار آپ بتائیے کہ کیسے مسز فضا نے آپ کے بنے بنائے پلین پہ پانی پی رہا تھا، بتائیے انہیں۔ سلمان نے اسے مخاطب کیا جو ناگواری سے سب سن رہا تھا، پھر جب بولا تو بس زہر اگلا۔ جب میں اسے وہاں سے لا رہا تھا تو مجھے نہیں پتہ چلا اس نے کب اور کیسے کار میں میرا موبائل اٹھایا اور DSP کو اطلاع کر دی۔ اسے گھر چھوڑنے کے بعد میں وہاں واپس پہنچا تو دیکھا کہ پولیس کی ریڈ پڑ چکی تھی، وہاں سب کچھ خراب ہو چکا تھا، میرا بنا بنایا کام بگاڑ چکی تھی وہ، اور اسی بات کا افسوس ہے کہ اسے اس کے کیے کی سزا نہ دے سکا۔ وہ زہر اگلا اپنا کیا بڑے دلڑے سے بتا رہا تھا۔ تو کیا پولیس کو ان پہ شک نہیں ہوا؟ اس ساری کارروائی میں اب بولنے والی کشف تھی۔ نہیں، کیونکہ اس انسان نے کسی بھی کام میں کبھی اپنا نام شامل ہی نہیں کیا تھا، اور اسی وجہ سے اتنے سال لگ گئے میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ سلمان، تم نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا، تم جانتے نہیں میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں نکلا، سلمان نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ روحی، تم اس سب کو چھوڑو اور مجھے اپنا فیصلہ بتاؤ۔ اگر تم اپنے شوہر سے علیحدگی لیتی ہو تو میں ان پہ بھی سائن کر دیتا ہوں۔ وہ سب کو ناگواری سے دیکھتا ہوا روحی سے بولا جو کب سے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں پڑنے والی، وہ اسپاٹ انداز سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولا، مطلب یہ کہ تمہاری بیٹی۔ روحی، سٹاپ اٹ، آگے کچھ مت کہیے گا۔ کشف نے تڑپ کر اسے روکا۔ کشف پلیز تھوڑی دیر کے لیے چپ رہیے۔ ہاں تم بولو، کیا تم اپنی بیٹی کو دیکھنا نہیں چاہو گے؟ ایک بار۔ وہ مسکراہٹ سجائے ایک وار کرنے کی کوشش میں تھی۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے ملنا ہے اس سے، بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ تڑپ کر بولا۔ بے شک وہ اس کی دکھتی رگ پہ ہی وار کر چکی تھی۔ ریلیکس، پہلے ان پہ سائن کرو۔ پاس رکھ کے پیپرز اس کی طرف بڑھا کر کہا، اور ایک نظر کشف کو دیکھا جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے میری بیٹی، وہ تل ملا کر بولا۔ پہلے سائن، وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ اوکے، مگر پہلے مجھے اسے دیکھنا ہے، کہتے ساتھ ہی اس نے پین پکڑا، مگر سائن نہیں کیا ابھی۔ اوکے، کشف اپنا موبائل دیجیے، روحی نے ہاتھ بڑھا کر مانگا جو اس نے نہ سمجھی سے دیا۔ کال جا رہی ہے۔ روحی کی مسکراہٹ بہت گہری تھی۔ روحی پلیز نہیں کرے، میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا ہے، میں ان کی بچی پہ اس کا سایہ تک نہیں پڑنے دے سکتی، پلیز۔ روحی نے اس کی طلب کو نہ دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروایا۔ کچھ ہی دیر میں کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ اس میں ایک عورت کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی جو بالکل موم کے جیسے نازک سی تھی اور گلابی فراق میں تھی۔ سائن، روحی نے اس کے سامنے موبائل لہرا کر کہا جو ہاتھ میں پین لیے بیٹھا تھا۔ شاہ نواز نے بے خودی سے پین چلایا اور سائن کر دیے۔ جیسے ہی روحی نے پیپر جپٹے وہ ہوش میں آیا۔ تمہارا ٹائم ختم۔ روحی نے موبائل بند کر کے کشف کی جانب بڑھایا جو کب سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ روحی، لیکن وہ بچی تو؟ کشف نے آنسو صاف کر کے پوچھا۔ ہاں وہ بچی یہاں کے اورفینیج کی تھی، پیاری تھی نا؟ روحی نے بڑی بے فکری سے شاہکار کیا۔ کیا مطلب؟ تم نے جھوٹ بولا میرے ساتھ؟ شاہ نواز نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ جھوٹ؟ جھوٹ کس نے بولا؟ اچھا مجھے ذرا بتانا، کیا واقعی تم اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہے تھے؟ کیا سچ ہے یہ؟ کیا آپ سب کو بھی لگتا ہے یہ انسان کبھی کسی کے لیے تڑپ سکتا ہے؟ اگر ایسا تھا تو کیا یہ سمجھ نہیں سکا
کہ اس کی اولاد کی کشش کتنی ہو سکتی تھی۔ کیا کبھی اسے اندر سے کسی نے جھنجھوڑا نہیں کہ اس کی اولاد، اس کا خون کہاں اور کس حال میں ہوگا؟ اس نے تو اپنی ماں پہ یقین کر لیا جب اپنی بیوی بچے کو مرنے کی خبر ملی۔ یہ تو تب بھی نہیں آیا تھا، کیوں؟ سچ ہے نا؟ روحی زیادہ بکواس نہیں کرو، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم جانتی نہیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں خود اسے ڈھونڈ لوں گا، شاہ نواز نے داڑ کر کہا۔ تو کشف ایک پل کو ڈر سی گئی۔ آواز نیچے، یہ تمہارے کی چار نہیں جہاں تمہارے پالتو کتے تمہاری داڑ پہ دم ہلانے لگے۔ روحی بھی اسی انداز میں بولی، میڈم اگر آپ کہتی ہیں تو انہیں قانون کے حوالے کر دیں۔ ہاں ہاں، کس بل پہ؟ سلمان میاں وہ بھی طنز کرنے لگا۔ وہ تمہاری ٹینشن نہیں شاہ صاحب، اس کا انتظام میں کر چکی ہوں۔ روحی کڑی ہو چکی تھی اور سلمان کی طرف مڑی۔ یہ رہی وہ USB، اس رات کی ساری ریکارڈنگ، اور یہ رہا بگ، اس میں وہ سب ریکارڈ ہو چکا ہے جو یہ ابھی اپنی زبان آپ بیان کر چکا ہے۔ لیجئے، اور تقریباً 10 منٹ تک اس کے ڈیرے پہ پولیس ریڈ ہوگی۔ ابھی آپ پر ہے، اس کے آگے کام آپ کریں گے۔ تفصیل بتاتے ہوئے اس نے بگ اور USB سلمان کی طرف بڑھائی، جو اس نے حیرت سے تامی۔ حیران نہیں ہو، مجھے اس کی سفاکیت کا اندازہ تھا، اسی لیے پورا انتظام کر کے یہاں آئی تھی۔ کشف، سلمان سے بات کر کے اس نے ایک نظر کشف کو دیکھ کر کچھ اشارہ کیا جسے وہ سمجھتے ہوئے شاہ نواز کی جانب بڑھی۔ گاڈ بلیس یو کہتے ساتھ ہی اس نے ڈرگ سے بھرا انجیکشن اس کی گردن میں جڑ دیا۔ کچھ ہی پل میں وہ ہوش و خروش سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس کا اثر کب تک ختم ہوگا؟ 24 گھنٹے میں ہوش میں آ جائے گا۔ تو سلمان صاحب، اب آپ آگے دیکھ لیجئے گا، پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہوگی۔ آپ اسے لے جائیے اور خود پہ لگے الزام بھی دھو لیجئے جو اتنے سالوں سے اس کی وجہ سے آپ پر لگائے گئے تھے۔ چلے، کشف کو اشارہ کرتی وہ ایک نظر شاہ نواز کے بے ہوش وجود پر ڈالتی باہر نکل گئی۔ کمال ہے یہ لڑکی، مان گیا بھائی زخان بیٹا، تیری بیوی تو تیری سوچ سے بھی بڑھ کر چالاک نکلی۔ ہائے قسم سے، وہ ڈرائیو کرتا خود سے مخاطب تھا جب سے وہ سلمان سے مل کر آیا تھا، اور اس نے شاہ نواز اور روحی کے درمیان ہونے والی ہر بات کا بتایا۔ پہلے تو اسے شدید قسم کا طیش آیا، لیکن جب روحی کی تیز دماغی کے بارے میں سنا تو ہکا بکا رہ گیا۔ وہ اب سیدھا گھر ہی جا رہا تھا، لیکن ایک گلٹ جو اسے تنگ کر رہا تھا وہ تھا روحی کو مارا گیا تھپڑ جو اس نے کسی ضد کرنے کی عادت سے تنگ آ کر مارا تھا۔ اسی لیے اب افسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اب بھی پر امید سا جا رہا تھا کہ سوری ضرور کرے گا۔ وہ اس قدر چہک رہا تھا کہ پتہ ہی نہ چلا گھر کب آ گیا۔ وہ پورچ میں کار روک کر سنجیدگی کا ہول چڑھائے گھر میں داخل ہوا۔ وہ کب سے سر ہاتھوں میں دیے بے بس سا بیٹھا تھا۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی، مگر وہ دروازہ کھول کر باہر نہیں آئی تھی۔ وہ کافی دیر تک دروازہ بجاتا رہا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر میں بے بس ہو کر وہی لاؤنج میں ڈے گیا۔ اس کے ساتھ بیٹی کشف بھی بے بس تھی۔ یہ سارا تماشا اس نے دیکھا، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ دروازہ نہیں کھول رہی، پلیز اسے کہیے، کم سے کم دروازہ تو کھول دے، بات بھلے ہی نہ کرے۔ برہان کے لہجے میں بھی بسی تھی، جسے چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ برہان اسے کچھ وقت دے، یہ سب اس کے لیے یوں اچانک سے ایک شاکڈ ہے۔ ہماری غلطی ہے جو ہم نے اسے بتائے بغیر خلا کے پیپرز تیار کروائے۔ تو کیا وہ اسے چاہتی تھی؟ برہان، ایک لڑکی جب کسی کی بیوی بنتی ہے تو اپنے رب کی رضا کے آگے جھک کر اپنے شوہر کو دل سے تسلیم کرتی ہے، بھلے ہی وہ شوہر ایک مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ زوبیہ نے اس کے ساتھ صرف تکلیف سہن کی ہے، مگر وہ شکوہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ اپنے رب کی رضا میں راضی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا جس کے نام کے ساتھ جڑ کر اسے معاشرے میں نیا مقام ملا تھا۔ پہلا اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے اس سے دور چلا گیا۔ ابھی اس ٹراما سے نکلی ہی تھی کہ آج یہ سب ہوا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ برہان، یہ معاشرہ ہمیشہ ایک عورت میں کمی تلاش کرتا ہے، بے شک ظلم کا نشانہ وہی رہی ہو، لیکن اس سے فرق کسی کو نہیں پڑے گا۔ آپ ٹیک کہہ رہی ہے، شاید میں ضرورت سے زیادہ غصہ کر گیا اس پر۔ آپ ایک کام کریں، اس کے لیے کھانا لے کر جائے، چاہے زبردستی کر کے کھلائے، لیکن کھلائے۔ وہ مسکرا کر اٹھی، کچن کی طرف بڑھی، جبکہ برہان نے ایک بے بسی سی نظر بند دروازے پہ ڈالی۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ابھی ڈرامہ میں ہو۔ واقعی آسان نہیں ہوتا اپنی زندگی کے گزرے لمحے بلا دینا، پھر چاہے وہ حسین ہو یا اذیت برے۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تاکہ کچھ دیر خود کو کول ڈاؤن کر سکے۔ اس نے دروازے پر ہلکی دستک دے کر زوبیہ کو پکارا۔ کچھ دیر میں دروازہ کھول کر واپس پلٹ گئی، یعنی وہ اسے اندر آنے کا راستہ دے رہی تھی۔ کشف مسکراتی ہوئی اندر آئی اور کھانے کی ٹرے بیڈ پہ رکھی اور اس کی بازو سے پکڑ کر پاس بٹھایا۔ مجھے بھوک نہیں پلیز، زوبیہ نے اداسی سے کہا۔ کشف نے اسے اچھے سے نوٹ کیا، جس کی آنکھیں کچھ لال اور کچھ سوجی ہوئی تھی، لیکن اب وہ منہ دھو کر بالکل فریش لگ رہی تھی، مگر آواز میں نمی واضح تھی۔ کوئی بہانہ نہیں، چپ چاپ کھانا کھاؤ ورنہ دو لگا دوں گی۔
کشف نے ڈپٹتے ہوئے اسے کھانا کھلانا شروع کیا۔ وہ من من کرتی ختم کر چکی تھی۔ کشف نے ٹرے ایک سائڈ پہ رکھ کر زوبیا کے ہاتھ تھام کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ زوبیا تم ٹھیک ہونا، سارا دن گزر گیا لیکن تم یہاں سے باہر نہیں نکلی۔ دیکھو زوبیا، اس میں برہان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہم سب نے مل کر کیا تھا۔ وہ بیچارہ تو تمہاری ایک اسمائل کے لیے ترس گیا تھا، وہ تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے بس، اس کا کوئی مفاد نہیں کہ وہ تمہیں آزاد کروا کر زبردستی اپنا بنائے۔ میں جانتی ہوں برہان سے ناراض نہیں ہوں، میں بس خود سے خفا ہوں، اپنی قسمت سے لڑ رہی ہوں۔ آخر کیا قصور تھا میرا جو ایسا ہوا میرے ساتھ؟ مجھے برہان سے یا کسی سے بھی کوئی شکوہ نہیں۔ یہ لے یہ کہتی ہوئی وہ پیچھے مڑی اور وہی پیپرز کشف کے آگے کیے جسے لے کر غصے میں آ کر خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ تو تمہیں اس سے اعتراض نہیں کوئی؟ کیا تم شاہ نواز سے کوئی مطالبہ نہیں کرو گی؟ اتنے ظلم نہیں، میں ایسا کرنے والی کون ہوں؟ میرا انصاف ہو چکا ہے، مجھے ایک نئی زندگی مل چکی ہے۔ باقی جو بات ہے مجھ پر مظالم کی تو وہ میرا رب دیکھ لے گا، مجھے اب کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ زوبیا کی بات سن کر کشف نے بے اختیار اسے گلے لگایا۔ بہت اچھا فیصلہ لیا ہے تم نے، چلو اب جلدی باہر چلو، برہان بیچارے کب سے تمہارے لیے پریشان ہے، چلو اٹھو۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھڑا کر کے بولی، لیکن اوٹس سے مس نہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر وہ سر جھکا گئی۔ زوبیا کیا ہوا؟ باہر چلو۔ نہیں جا سکتی، عدت میں ہوں اس وقت۔ سوری زوبیا، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے یاد نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں کشف، لیکن اب میں عدت میں ہوں تو کسی کے سامنے نہیں آ سکتی۔ میں نے ماما کو فون کیا تھا، وہ لوگ کل مجھے لینے آئیں گے، سب بتا چکی ہوں انہیں۔ کشف کو ایک سیکنڈ کے لیے اس لڑکی پہ بے حد ترس آیا، لیکن وہ اسے مضبوط دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے مزید کوئی بات نہیں کی۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ باہر چلی گئی اور زوبیا وہی بیٹھ گئی، ایک نظر بھر کے کمرے کو دیکھنے لگی جہاں آج اس کی آخری رات تھی۔ تھینک یو برہان، وہ بے ساختہ بولی۔ ذوحان گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ مل گئی۔ وہ ہال کے ایک طرف کھڑی کوئی کام کرنے میں مگن تھی۔ ذوحان دبے قدموں چلا آ رہا تھا۔ ذوحان بیٹا یہاں آنا۔ وہ خود آیا، وہ تب کر بولا اور نفیسہ بیگم کے پاس چلا گیا۔ روحی نے پلٹ کر دیکھا جہاں سے ابھی گیا تھا، وہ کندھے جھکا کر واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ دیر رات کو کمرے میں واپس آیا تو حیرت ہوئی، کمرے کی ساری لائٹس آف تھی اور لیمپ بھی آف تھا۔ وہ اندھیرے میں چلتا ہوا کاؤچ تک آیا، موبائل سے ٹارچ آن کر کے دیکھا تو حیرانی نے آ گھیرا۔ اس کے سونے کی جگہ پر شاپنگ بیگز کے ساتھ اور بھی بہت سارا سامان بڑے سکون سے براجما تھا۔ وہ تب کر بیڈ کے پاس گیا اور لیمپ آن کیا۔ روحی اٹھو، یہ سارا سامان اٹھاؤ، مجھے سونا ہے۔ وہ جھٹکے سے اٹھا کر تب کر بولا، اچھا۔ خلاف توقع جواب آیا۔ ذوحان کو تو اپنی سماعت پہ ہی یقین نہیں آیا، کیا اس نے جو سنا وہ صحیح سنا؟ کیا روحی پر منبردار ہو اور وہ بھی ذوحان کے ساتھ؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو گیا، تم سو سکتے ہو۔ وہ تو اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھا کہ پتہ ہی نہ چلا کب وہ کام کر کے واپس آ کر لیٹ بھی گئی۔ ذوحان نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور ایک غصے سے بھرپور نگاہ روحی پہ ڈالی جو پوری طرح کمپیوٹر میں گھسی ہوئی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ میرے لیے۔ حکم صادر ہوا تو اس نے فوراً منہ باہر نکالا، گیٹ اپ، مجھے بھوک لگی ہے، جلدی کھانا لاؤ۔ روحی بغیر چوچرا کے کھانا لینے چلی گئی اور ذوحان کو ایک بار پھر حیرت ہوئی۔ وہ کچھ ہی دیر میں کھانے کی ٹرے لے کر روم میں آئی۔ وہ تب تک فریش ہو کر آ چکا تھا۔ روحی نے کھانا میز پر رکھا اور واپس مڑنے لگی۔ چائے کون بنائے گا؟ ایک بار تو ذوحان کو کرنٹ لگا کیونکہ وہ پھر بغیر بحث کیے چلی گئی۔ ذوحان نے بے دلی سے تھوڑا بہت کھانا کھایا، تب تک وہ چائے لے آئی اور سامنے رکھ کر واپس جانے لگی۔ لیکن اس بار تو حد ہی کر دی موصوف کا کہنا ہوا کہ میرے نکاح کے لیے سفید شلوار قمیص ابھی پریس کرے۔ کیا مطلب؟ روحی نے نرمی سے پوچھا۔ سنا نہیں کیا؟ میرے کپڑے پریس کرو، پرسوں نکاح ہے نا۔ روحی کے دل میں ٹیس سی ہوئی، وہ اندر کہیں سے ٹوٹی، مگر اب وہ اپنے آپ کو کمپوز کر چکی تھی، اس لیے مرے مرے قدموں سے الماری کے پاس گئی۔ ذوحان نے اس کے چہرے کے رنگ کیا بلکہ اس کے دل کی بات تک جان لی تھی، لیکن اب وہ اور دیر نہیں کر سکتا تھا۔ روحی کو تکلیف دیکھ کر ہی وہ اسے بولنے پر مجبور کر سکتا تھا، وہ تو خود بھی اندر کہیں ٹوٹ رہا تھا، بکھر رہا تھا۔ روحی کپڑے رکھ کر ابھی مڑنے ہی والی تھی جب وہ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔